السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ومزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صوركم وأجسادكم بل ينظر الله إلى قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد محفل اشرف صاحب کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد کی فضیلت، مسجد کی عظمت اور مسجد میں خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے آپ حضرات نے سماعت فرمائی. اور پھر مفتی صاحب نے آپ کو مسجد میں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی ترقی کے سلسلے میں جو دعوت دی، آپ نے اپنے گنجائش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قسمت کے مطابق، اپنے جذبے کے مطابق آپ نے مسجد کا تعاون بھی کیا. اللہ جل شانہ آپ کی اور ہمارے سماعت کو بھی قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم لوگوں نے مسجد کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں تعاون کیا، اللہ جل شانہ اس کو بھی قبول فرمائے. انسان مسلمان پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی مکان بنانے میں خرچ کرتا ہے، کوئی دکان بنانے میں خرچ کرتا ہے، کوئی بال بچوں کو، اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے میں خرچ کرتا ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنانے میں خرچ کرتا ہے، اور کوئی وہی مسلمان مسجد میں پیسہ خرچ کرتا ہے. لیکن یاد رکھے، یہ دونوں پیسوں کے خرچ کرنے میں دونوں میں برابری نہیں. جو مسجد میں آپ نے دیا اس کا حیثیت الگ ہو گیا، پیسہ ایک ہی ہے. اور جو پیسہ آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنانے میں خرچ کیا ہے، دکان بنانے میں خرچ کیا ہے، مکان کے 2 منزلہ بنانے میں خرچ کیا ہے، دنیاوی سیاست میں خرچ کیا، اس کی حیثیت الگ ہو گئی. پیسہ ایک ہی ہے. پیسہ یہاں بھی خرچ ہو رہا ہے، مسجد کے تعمیر میں بھی خرچ ہو رہا ہے، اور پیسہ اب دنیا داری میں بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن دونوں خرچ کی حیثیت الگ ہے. دونوں خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب اس کا الگ الگ ہے.
आपने जो दुनियादारी में खर्च किया, मकान बनाने में खर्च किया, बाल बच्चों की तरक्की में खर्च किया, बरूज माशर उसका हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। और कैसे हिसाब? उस पैसे का 2 बार हिसाब होगा कि आपने जो 2 मंजिला बनाया, आपने जो मकान बनाया, ये पैसा लाया कहां से था? जायज से लाया था, नाजायज से लाया था, हलाल से कमा करके लाया था, हराम से कमा करके लाया था, जो आपने मकान को 2 मंजिला बनाया। और जो पैसा आप मस्जिद में दिया, अल्लाह के रास्ते में दिया, गरीबों में खर्च किया है, मदरसे में खर्च किया है, इस पैसे का हैसियत ये हुई कि हिसाब तो देने की जरूरत नहीं, बल्कि इस पैसे का दुनिया में भी 10 गुना अजर मिलेगा और बरोज माशर में इसका अजर सवाब मिलेगा। लेकिन हमारे मुसलमान, हमारे कौम जिस काम में दुनिया व आखिरत की कामयाबी है, उसमें तो हमारे कौम आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने अजर सवाब का वादा किया है, 10 गुना अदा करने का वादा किया है, उसमें तो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। जहां बरोज माशर उसे हिसाब लिया जाएगा और सख्ती के साथ हिसाब लिया जाएगा, उसमें तो खर्च करने के लिए ऐसे बेदरे खर्च करता है कि लाखों खर्च हो जाए, दिल में जरा उसको एहसास भी नहीं होता है। तो मुसलमानों, जो आपने इस मस्जिद में यहां पर दिए, 100 रुपये दिया, 1000 दिया, 11,000 दिया, जो भी दिया, ये जाया होने वाला नहीं, ये आपके लिए बैलेंस हो गया, आपके लिए जमा हो गया। ये कब कम आएगा, कब काम देगा? जब दुनिया से रुखसत हो जाए, कब्र की मंजिल में पहुंच जाए, जहां कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कोई खबर लेने वाला नहीं होगा। यही जो आपने मस्जिद में 100 रुपये, 1000 रुपये, 11,000 रुपये दिए हैं, ये कब्र में भी कामयाब देगा, मैदान माशर में भी काम देगा, और बरोज माशर में ये काम दे करके रहेगा। और हुजूर ने क्या खुशखबरी सुनाई, मुफ्ती साहब ने तो हदीस पाक का तिलावत फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहु कसरन फिल जन्नह। काश हमारे मुसलमान इस हदीस को समझ लेते और इस हदीस की अजमत उसके दिल में होती, तो हमारी मस्जिद बनाने में तो कोई देर ही नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि जो खुशनसीब मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में अपने गुंजाइश के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करता है, ताउन करता है, मस्जिद को आबाद करता है, उसको इनाम कितना बड़ा मिलने वाला है, कितना बड़ा इनाम मिलने वाले। हुजूर फरमाते हैं कि बरोज माशर अल्लाह जल्ल शानहू अपने फजल करम से उसको जन्नत में महल अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान सरकार हुजूर आली, फैजान सरकार बाबू हुजूर नूरी इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा इनाम है, कोई मामूली इनाम है। अगर आपको नेपाल के राजा कह दे कि आप 50,000 रुपये दीजिए, आपको काठमांडू में महल देंगे, तो हम समझते हैं कि यहां जितने दमक वाले हैं, बच्चे से लेकर के जवान से लेकर के बूढ़े से लेकर के मर्द औरत, हर आदमी 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हो ही जाएगा। इसलिए कि काठमांडू में उसको महल मिलने वाला है, राजा अगर कह दे। और यहां कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि 1000 रुपये देंगे मस्जिद में, लेकिन अल्लाह के रजा के लिए देंगे। 10,000 देंगे, अल्लाह के रजा के लिए देंगे। बरोज माशर क्या मिलने वाला है? जन्नत में महल मिलने वाला है। रवायत वाक़यात में आते हैं कि मालिक इब्न दिनार अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग है, सफर पे जा रहे, सफर पे निकले हुए हैं, मुरीदिन साथ में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे, जाते जाते क्या देख रहे हैं
کہ ایک جگہ پر مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کا بھیڑ بھاڑ ہے. تو مالک ابن دینار نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ذرا جا کر کے پتہ لگا کہ لوگوں کا اتنا مجمع لگا کیوں ہے، کیا بات ہے کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. تو 2 مرید جا کر کے جہاں مجمع لگا ہوا تو وہاں پہنچے. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بادشاہ کے صاحبزادے کا محل بننے والا ہے، اس لیے یہاں لوگ جمع ہیں. ابھی بادشاہ کا صاحبزادہ شہزادہ آنے والا ہے، وہ محل کا سنگ بنیاد رکھے گا. یہاں محل بننے والا ہے، سنگ بنیاد کا موقع ہے، اس لیے یہاں لوگوں کا بھیڑ بھاڑ، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے. تو مریدوں نے آ کر کے مالک ابن دینار کو بتایا کہ وہاں بادشاہ کے شہزادے کا محل بننے والا ہے، وہ سنگ بنیاد ہے، اس لیے وہاں پر لوگ جمع ہے، بھیڑ بھاڑ ہے. تو مالک ابن دینار نے کہا کہ چلو ہم لوگ بھی چلتے ہیں، ہم لوگ بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں، چلتے ہیں اس مجمع میں. چلے وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ شہزادے سے ہم کو ملنا ہے، ہم کو شہزادی سے ملا دو، ملاقات کرا دو. تو لوگوں نے جا کر کے مالک ابن دینار کو شہزادے کے پاس لے گئے، شہزادے سے ملاقات کی. مالک ابن دینار نے شہزادے سے پوچھا کہ شہزادے اس محل میں کتنا خرچ ہوگا، اس بنانے میں، اس تیار ہونے میں کتنا خرچ ہوگا. تو اس زمانے کے لحاظ سے 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ جو بھی خرچ ہونا، شہزادی نے کہا کہ اس میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوگا، 5 لاکھ روپے خرچ ہوگا. تو مالک ابن دینار کہا کہ کتنا عرصے میں بنے گا، کتنے عرصے میں تیار ہوگا. تو شہزادی نے کہا کہ 2 سال لگے گا، 2.5 سال لگے گا، 3 سال لگے گا تو محل تیار ہو ہی جائے گا. تو مالک ابن دینار نے کہا کہ یہ شہزادے آپ کو یقین ہے کہ آپ 2 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، مکانی محل تیار ہونے تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں. تو شہزادہ بھی تو نیک تھا، اس نے کہا کہ تو ہم کو معلوم نہیں کہ 2 سال تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، کل تک زندگی ہوگی تو ہم کو معلوم ہی نہیں. تو مالک ابن دینار نے کہا کہ شہزادے اگر میں آپ کو اس محل سے بہترین محل دوں اور ہمیشہ کے لیے محل دوں تو کیا آپ جو اس محل میں جو پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ پیسہ ہم کو دیں گے. تو شہزادہ تو نیک تھا، اس نے سوچا کہ اگر ہم کو اس بہترین محل مل جائے اور ہمیشہ کے لیے مل جائے تو ہم کو پیسہ دینے میں کیا حرج. تو شہزادی نے کیا کہا کہ ہاں حضرت، اگر آپ کو ہم اس محل سے بہترین محل دیں گے اور ہمیشہ کے لیے دیں گے تو ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو لکھ کر کے دینا ہوگا. زبانی کام نہیں ہوگی، کاغذ پر لکھ کر کے دینا ہوگا کہ میں شہزادہ کو اس پیسے کے بدلے میں اس سے بہترین محل دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا. تو مالک ابن دینار کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھ کر کے دیتا ہوں، لیکن جتنا پیسے اس محل میں خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ ہم کو دینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا. مالک ابن دینار نے لکھ کر کے دیا کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی حدیث کے پر یقین رکھتے ہوئے بروز معاشر یہ جو پیسہ ہم کو دے رہے ہیں میں کیا کروں گا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جل شان اس کو جنت میں ہمیشہ کے لیے محل عطا فرما. تو بادشاہ شہزادی نے پیسہ دیا، 2 لاکھ 4 لاکھ جو بھی خرچ ہو پیسہ دیا، اور مالک ابن دینار نے پیسہ لیا. شہزادہ ادھر روانہ ہو گیا. مالک ابن دینار نے اس پیسے سے سب سے پہلے وہاں مسجد کے سنگ بنیاد رکھی، جہاں محل بننے والا تھا وہاں مسجد کے سنگ بنیاد رکھی، اور جو پیسہ بچ گیا وہ غریب و غربا میں بانٹ دیا. تو مالک ابن دینار ادھر روانہ ہو گیا، شہزادہ ادھر روانہ ہو گیا. 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد مالک ابن دینار تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، وضو بنا کر کے مصلی پر جا رہے ہیں. جیسے مصلی پر پہنچے تو پاؤں سے کسی کاغذ کا ساتھ اس کا ٹکر لگا، پاؤں میں کاغذ کا ٹکر لگا. مالک ابن دینار نے کاغذ کو اٹھایا، اندھیرے کا زمانہ تھا، لائٹ نہیں تھی، بجلی کا زمانہ نہیں تھا، کاغذ اس نے رکھ لیا. تہجد سے فارغ ہو گیا، صبح کی نماز پڑھ لی. جب کاغذ کھولا دیکھ رہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مالک ابن دینار آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا کہ ہم بہترین محل دیں گے، ہمیشہ کے محل دیں گے، وہ محل ہم کو مل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ غمگین مت ہوئیے، جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا کہ ہم بہترین محل دیں گے اور ہمیشہ کے لیے محل دیں گے، وہ محل ہم کو مل گیا. مالک ابن دینار کو بڑا تعجب ہوا. کاغذ وہی کاغذ ہے جس پر ہم نے لکھ کر کے دیا تھا،
اور اس کا جواب بھی مل گیا. مالک دینار واپس ہونے لگے. جب اس بستی میں پہنچے, اس جگہ پر پہنچے جہاں محل بننے والا تھا, اور اس جگہ پر مسجد کے بنیاد رکھ دیا, تو لوگوں سے پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ شہزادہ 2 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اللہ 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 اکبر. 2 دن کے بعد, معاہدے کے بعد جو آپ نے کاغذ لکھ کر کے دیا, اس کے 2 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. تو اللہ مالک دینار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ, اللہ کے رسول کی زبان سے جو وعدہ فرمایا تھا, اللہ جل شانہ اس نے جنت میں بہترین محل ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا. لیکن آج ہمارے مسلمان آدھے گھنٹے سے مفتی صاحب آواز دے رہے ہیں, دولت ہونے کے باوجود, ثروت ہونے کے باوجود اللہ نے ہر مسلمان کو نوازا ہے, ہر مسلمان کے پاس گنجائش ہے. لیکن کمی کس بات کی ہے؟ کمی ہماری دینی جذبے کی کمی ہے. اللہ کے راستے میں دینے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر میں ہے یا نہیں. اور یہ تو مسجد بنانے کا ہے, اور مسجد بنانے کے بعد مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے, اس سے ہم لوگ کتنے دور ہو چکے ہیں, کتنے غافل ہو چکے ہیں. مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان نے مسجد بہترین بنا لیا, پنکھا لگا دیا, اے سی لگا دیا, قالین بچھا دیا, سنگ مرمر لگا دیا تو مسلمان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں, بلکہ مسجد بننے کے بعد مسلمان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ مسجد کو کیا کرے, مسجد کو 5 وقت جماعت سے آباد رکھے, سجدوں سے آباد رکھے, رکوع سے آباد رکھے, تلاوت سے آباد رکھے, اذان سے آباد رکھے. آپ بستی والے مسجد کو آباد کریں گے, اللہ جل شانہ آپ کی دنیا کو بھی آباد کرے گا, آخرت کو بھی آباد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن افسوس تو کہنا پڑتا ہے کہ 50 گھر کا, 100 گھر کا, 500 گھر کا بستی ہوگا, 20 آدمی, 25 آدمی, 30 آدمی, 50 آدمی اس مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے نہیں. تو مسلمانوں, یہ چند دنوں کی زندگی, یہ زندگی ایسی زندگی نہیں. یہ زندگی تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم کو دنیا مل جائے, دولت مل جائے, مکان ہو جائے, زمین و جائیداد ہو جائے تو بہترین زندگی ہے. کون سی زندگی کامیاب زندگی ہے, کون زندگی اصل کامیابی کیا ہے, اسے مسلمان غافل ہو چکا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. یہ ایمان والو, تمہارے کامیابی دولت میں نہیں, سرمایے میں نہیں, دکان و مکان میں نہیں, تمہارے کامیابی 2 چیزوں میں ہے. تمہارے کامیابی 2 چیزوں میں رکھی, دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایمان, سب سے پہلے ایمان, عقیدہ کا درست ہونا. آج تو ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہودی بھی ٹھیک ہے, نصرانی بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. جب ایسے عقیدہ ہوگا, ایسے گولمال عقیدہ ہوگا, تو آپ زندگی بھر بھی بارگاہ الہی میں پڑے رہے, مسجد میں پڑھ رہے, آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا, عقیدے کو مضبوط رکھنا ہوگا. ایمان مضبوط ہو, ایمان کامل ہو, آپ کوئی بھی عبادت کیجیے, مختصر عبادت کیجیے, وہ ضائع نہیں جائے گا, اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان مکمل ہو, ایمان مضبوط ہو, عقیدہ کیا ہو؟ مضبوط ہوتا ہو. اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے ہی نہیں. سب سے پہلے انسان کو کس کا مکلف بنایا گیا؟ ایمان کا. کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟
اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا ہوگا, قیامت کے روز پر ایمان رکھنا ہوگا, حساب و کتاب کے روز پر ایمان رکھنا ہوگا. اس کے بعد اگر نماز پڑھیں گے تب بھی قبول ہوگا, روزہ رکھیں گے تب بھی قبول ہوگا, تسبیح پڑھیں گے تب بھی قبول ہوگا, مسجد میں دیں گے تب بھی قبول ہوگا. کوئی بھی نیک عمل کریں گے وہ ضائع نہیں ہوگا, اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اگر ایمان ہی نہیں, عقیدہ گلمال ہو جائے, ایمان مضبوط نہ ہو جائے, ایمان کامل نہ ہو, تو یاد رکھیے نماز ہو, روزہ ہو, تلاوت ہو, زکات ہو, کوئی بھی عبادت ہو, اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمارے علماء کرام سب سے زیادہ کس پر زور دے رہے ہیں؟ عقیدے پر زور دے رہے ہیں, ایمان کی مکمل ہونے پر زور دے رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ دنیا میں عبادت نہیں کر سکے, نماز نہیں پڑھ سکے, تلاوت نہیں کر سکے, نیک عمل نہیں کر سکے, دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن آپ کا ایمان کامل رہا, قدرت درست رہا, تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی, اس کا سزا تو ملے گا, لیکن اس ایمان کے بدولت, یہ دولت پر, اس ایمان کے صدقے پر ایک نہ ایک کیا ہوگا, آپ ضرور جنت میں پہنچے جائیں گے. اس لیے حضور فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جو خلوص کے ساتھ عقیدہ توحید رکھیے, عقیدہ رسالت رکھیے, اور اس پر اس کو موت ہو جائے, تو نیک عمل نہیں کیا, نماز نہیں پڑھ سکا, تو اس کا تو سزا ملے گا, لیکن دخل الجنہ ایک نہیں کہاں پر ہوگا, جنت میں داخل ہو ہی جائے گا. اس لیے زمانے میں فرقوں کا زمانہ ہے, فساد کا زمانہ ہے, فتنوں کا زمانہ ہے, اور ایسی زمانہ ہے کہ بظاہر میں تو تسبیح و تحلیل و قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, وہ ایسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کے بارگاہ و شان میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان تو اس کو زبان پر لا بھی نہیں سکتا. اس لیے اس فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے عقیدت کو درست رکھیے, 5 وقت کی نمازی بنے, نیک عمل کرتے رہیے, انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگا, دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, دنیا میں بھی عزت ملے گا, دنیا میں بھی سربلندی ملے گی, اور سب سے بڑے بات ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, دنیا سے چھوڑ کے جائیں گے, قبر کی منزل میں جب پہنچیں گے, وہاں پھر کیا ہوگا, وہاں بھی حضور فرماتے ہیں کہ قبر اس کے لیے کیا بنے گا, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ بنے گا. کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے. تو مسلمانوں, مسجد کی 2 منزلہ کا چھت کا آپ حضرات نے ارادہ کیا ہے, یہ نیک ارادہ ہے, اللہ اس ارادے کو قبول فرمائے, اللہ جل شانہ اس ارادے میں کامیابی عطا فرمائے, اور اس غرض سے جلسہ کو بھی منعقد کیا گیا, اور آپ حضرات نے اس میں تعاون بھی کیا, محنت بھی کیا, مہینہ 2 مہینے سے اس میں کٹ بھی رہے ہو, لیکن مسجد جب تیار ہو جائے, مسجد تو تیار ہو ہی چکا ہے, یہ مسجد کتنی محنت سے بنایا گیا, کتنی محنت کر کے مسجد بنایا گیا, اور پھر یہاں کے مسجد تیار ہونے کے بعد یہاں کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر مسجد بنانے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ مسجد اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرے گی, بارگاہ الہی میں فریاد کرے کہ اپنے گھر کو تو آباد کر کے رکھا ہے, ٹی وی سجا کر کے رکھا ہے, لیکن خدا کے گھر کو ویران کر کے بنایا ہے. تو مسلمان و دنیا و آخرت کو بنانا چاہتے ہو, مسجد کو آباد کرو, مسجد میں جاؤ, مسجد میں جھک جاؤ, اللہ کے بارگاہ میں گریہ و زاری کرے, جتنی بھی دنیا و آخرت کی پریشانی اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے سب کو دور فرمائے گا. ذالک الفوز الکبیر, کبیر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک مومن کا ملنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ 2 منزلہ ہے, 3 منزلہ ہے نہیں, یہ اگر کامیابی بھی تو چند دنوں کی کامیابی ہے.
مرنے کے بعد یہ 2 منزلہ آپ لے کر کے جائیں گے، دکان لے کر کے جائیں گے؟ نہیں، 2 منزلہ بھی دنیا میں رہے گا، بیٹا بھی دنیا میں رہے گا، بیٹی بھی دنیا میں رہے گی، بینک بیلنس بھی دنیا میں رہے گا، دکان بھی دنیا میں رہے گا، ساتھ میں جائے گا کیا؟ کبھی سوچے ہیں کہ اس قبر کی منزل میں ساتھ میں کون سے جائے گا؟ بیٹا جائے گی، بیٹی جائے گا، دوست جائے گا، نیتا جائے گا ساتھ میں، کرسی ساتھ میں جائے گا؟ نہیں، قبر کی منزل میں کیا جائے گا؟ ایمان جائے گا، نیک عمل ساتھ میں رہے گا، یہی نماز آپ کے ساتھ میں جائے گا، اگر آپ نے نماز پڑھے ہوں گے تب۔ اس لیے مسلمانوں، وہ کافی وہ زیادہ بولنے سے فائدہ ہے کیا؟ مسجد بنائی گئی، مسجد کی ترقی میں آپ لوگوں نے ارادہ کیا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ مسجد کو نماز سے آباد رکھو، مسجد کو تلاوت سے آباد رکھو، مسجد کو اذان سے آباد رکھو، مسجد کو جماعت سے آباد رکھو، تو پھر انشاءاللہ آپ کے کمائی میں بھی برکت ہوگا، آپ کے اولاد میں بھی برکت ہوگا، آپ کے دکان میں بھی برکت ہوگا، آپ کے دنیا میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا ينظر اللہ الى صورکم واجسادکم، کہ ایمان والو، اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، اتنا بہترین صاف ستھرا کپڑا پہنا ہوا ہے، اتنا چہرہ کو کریم لگا کر کے چمکایا ہوا ہے، اس کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ بل ينظر اللہ الى قلوبکم، بلکہ اللہ جل شانہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں، مسجد کی محبت ہے کہ نہیں، قرآن کی عظمت مسلمان کی دل میں ہے کہ نہیں، اللہ جل شانہ اس کو دیکھتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ حسد، بغض، عداوت، مسلمان سے نفرت، پڑوسی سے نفرت، مسجد سے دوری، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، اس لیے ہر مسلمان پریشان بنا ہوا ہے۔ پریشان ہے کہ نہیں؟ دولت مند بھی پریشان، غریب بھی پریشان، پریشان ہے کیوں؟ اس لیے پریشان اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ قرآن کی عظمت نہیں، مسجد کی محبت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں؟ اس لیے دنیا میں تو پریشان ہے ہی ہے، اگر اس پر موت ہو جائے، اس حال پر موت ہو جائے، مسجد سے دوری پر موت ہو جائے، قرآن کی عظمت کی دوری پر موت ہو جائے، تو کہتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور دنیا کی بربادی سے زیادہ آخرت کی بربادی زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کا آخرت برباد ہو جائے، قبر برباد ہو جائے، معدن معاشر برباد ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ زندگی چند دنوں کی زندگی، کل تک زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی کسی کو معلوم نہیں۔ مسلمان کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور مسلمان کے موت کی تیاری کا مطلب کیا ہے کہ بہترین کپڑا پہن لے تو ہو گیا؟ نہیں، مسلمان کی موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی 5 وقت کا نماز کو کیا کرے؟ قائم رکھے، مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، اس پر اگر موت ہو جائے تو دنیا کے بھی بڑا پار، آخرت کے بھی بڑا پار۔ ہاں، لیکن اس لوگ ہم لوگوں کو کیا فرصت؟ دکان سے فرصت ملے گا تب، اولاد سے فرصت ملے گا تب۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے اس کانفرنس کو، اس جلسے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، مسجد میں جو یہاں تعاون کیا ہے، آئے مولانا صاحب مرحوم یعقوب صاحب یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی ایصال ثواب کے لیے انہوں نے 5000 روپے کا اعلان کرایا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور جو آپ حضرات نے تعاون کیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اور میں تمام حضرات سے پھر ایک گزارش کر رہا ہوں کہ مسجد کو آباد رکھو، مسجد کو نماز پڑھو، تو پھر انشاءاللہ تعالی مسجد بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ کو دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ جل شانہ آپ کے اور ہمارے حاضری کو قبول فرمائے۔